चले एक ऐसे देश में जहाँ हो सदाएं अनसुने गीतों की, जहाँ नदियाँ दरिया झरने शोर मचाए, जहाँ एक मुसाफिर नगरी नगरी दिल का हाल सुनाए। कारवां सराय, कारवां सराय, कारवां सराय, कारवां सराय। कई बुलंद पहाड़ों में बर्फ़ों की सल्तनत के दरमियान कारवां सराय का तख्त सजा है। कारवां सराय में क़याम करने वाले तमाम मुसाफिरों की खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे। और अगर आप समझते हैं कि ये बर्फ़ों की सल्तनत है और यहाँ सर्दी बहुत होगी, ऐसा नहीं है। मौसम बहुत खुशगवार है। धूप होती है तो जला देने वाली, साया होता है तो ठिठरा देने वाला, ये इस किस्म के मौसम है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक पैनोरामा है बर्फ़ों का, वहाँ से शुरू होता है और नॉन स्टॉप इसने हमें घेर रखा है वहाँ तक। मैं अपनी तहरीरों के एक और ख्वाब में सांस ले रहा हूँ, उसकी कुर्बत में सांस ले रहा हूँ, हशोपी के बागों की कुर्बत में सांस ले रहा हूँ। और हर सांस में हशोपी के बागों की महक तैरती चली आती। वो यहाँ से कुछ दूर, कुछ फासले पर वाक़ हैं, लेकिन आप जानते हैं कि महबूब जो है कहीं भी हो, उसके बदन की महक जो सिर्फ चाहने वालों को ही महसूस होती है, वो महसूस हो जाती है और वो जान जाता है कि महबूब चला आ रहा है। इसी तरह अशोपी के बागों के जो महक है वो मुझसे चली आ रही है। ये ख़वातीन व हज़रात, आपने शायद, हमारे बचपन की बात है कि एक सेब का दरख्त, मेरा ख़्याल है सरोया का या गाज़वर्दी का, लिखा हुआ था नावलेट, काजी अब्दुल गफ़ार ख़ान ने उसको ट्रांसलेट किया था और बहुत रोमांटिक नावल था। उस ज़माने में बहुत उसने फैसिनेट किया। और कहानी कुछ यूँ थी कि इंग्लिस्तान में कोई जगह है, वहाँ पे एक सेब का दरख्त है। यूजुअल एक नौजवान जाता है शहर से, वहाँ एक लड़की के इश्क में मुब्तला हो जाता है और फिर उसके वादा वईद करके यूजुअल वो जाता है और वापस आ नहीं सकता। और जब वो वापस आता है तो उस सेब के दरख्त के नीचे उसकी कब्र होती है। लेकिन हशोपी के बागों के साए में कोई कब्र नहीं है, कुछ भी दफन नहीं है। वहाँ मोहब्बतें हैं, तमन्नाएँ हैं, कुर्बतें हैं, ख्वाहिशें हैं, उनके शगुफ़े हैं, वो खिले हुए। मेरा ख़्याल कि आपको मेरा नावल राख याद है, उसमें स्वाद का एक स्लेटी मंज़र है। अप्रैल में जब हर शहर सुरमई हो जाती, तो दरियाए स्वाद का किनारा है, वो दरिया भी स्लेटी रंग का हो चुका है, इर्द गिर्द के पहाड़ भी स्लेटी रंग के हो चुके हैं। और ज़रा सी ढलवान के ऊपर जिस तरह यहाँ हशोपी के बागों की महक आ रही है सेबों की, इसी तरह वहाँ वाइल्ड नरगस, उसकी खुशबू आती थी। ये मैं पुरानी बातें कर रहा हूँ। अब सब कुछ कमर्शियल हो गया, रेस्टोरेंट बन गए, होटल बन गए, मतलब एक नेचर जो है वो गायब हो चुकी। और मुझे अब तक याद है कि जब सवाद आप जाते, छोटे छोटे बच्चे आते थे गुलदस्ते लेके नरगस के, और वो नरगस जंगली ज़ाहिर है, और उसकी जंगली जो होती है हर चीज़, उसकी खुशबू बहुत तेज़ होती, क्योंकि वो आर्टिफिशियल नहीं ना होती, वो खुद ब खुद उगती है। और जब वो खुद ब खुद उगती है तो हर फूल, हर पत्ता अपनी खबर देना चाहता है अपने फीमेल को, मेल फीमेल को, फीमेल मेल को। वो खुशबू जो है वो खींच के लाती है, और यही हाल इंसानों का है। तो बाहर तो और वो गुलदस्ते होते थे नरगस के, वो छोटे छोटे बच्चे और तखसीस नहीं कर सकते थे कि गुलदस्ता फूलों का ये है या ये, उनके चेहरे इतने खूबसूरत होते थे।
اور وہ آپ کو 8 آنے 1 روپے میں دے دیتے تھے. تو گاڑی ہماری نیلی ہوتی تھی چھوٹی, اس میں جب وہ سیب, اپنا سیب کہہ رہا ہوں کیونکہ اشوفی کا ہی خیال آتا ہے, نرگس کا وہ گلدستہ ہم رکھتے تھے تو پوری گاڑی مہک جاتی. تو بس اسی نوعیت کے شگوفے اشوفی کے باغوں میں وہاں پہ پڑے ہیں. انشاءاللہ ہم وہاں بھی جائیں گے, لیکن آج ہم ایک بلند ٹیرس پر ہیں. یہاں بھی اشوفی ہے, یہ دیکھیں نا, یہ ایچ بنا ہوا ہے, یہ ریزورٹ ہے, اور اس ریزورٹ میں ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں. اور انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے اشوفی کو, اور ایک خوبصورت منظر میں یہ نہایت ماڈرن اور جدید ہوٹل تعمیر کیا ہے. ان کی مہربانی کہ انہوں نے ہمیں اجازت دی کہ ہم یہاں پہ ان کے ٹیرس میں بیٹھ کے یہ ریکارڈنگ کر سکیں, اور ہمیں یہ شاندار پس منظر جو ہے وہ نصیب ہو سکے. میرے شمال کے بیشتر سفر ناموں میں اشوفی کا تذکرہ ہے, شگر کا تذکرہ ہے, اور ان میں ایک سنو لیک بھی ہے. سنو لیک میں میں نے اشوفی کے بارے میں کیا لکھا, میری تحریر ہے, میں ہی پڑھنا چاہتا ہوں لیکن اختصار کے ساتھ. اور وہ یہ ہے کہ عظیم کوثاروں اور برفانی پس منظر کے ساتھ یہی پس منظر تھا. ایک ایسی ڈھلوان جو نیچے دریائے شگر تک جاتی تھی, جس میں سرسبز گھاس گھنی ہوتی تھی, اور اس کے اندر سرد پانیوں کی نالیاں سرگوشیاں بھی نہیں کرتی تھی, چپکے سے ویسی چلی جاتی تھی. اور اس ڈھلوان پر سینکڑوں کبڑے جھکے ہوئے سیبوں کے درخت تھے, اور ان کی شاخیں سیبوں کے وزن کو سہار نہ سکتی تھیں, اور تقریباً زمین بوس ہوتی تھی. ان پھلوں سے بوجھل شاخیں دیکھ کر مجھے ایک پنجابی ماہیہ یاد آیا تھا, جس کے بول کچھ یوں تھے کہ وہ میں پتلے بانس دی پوڑی تے ہولی ہولی چڑھ بالما. یہ سیب کے درخت کچھ ایسے ہی تھے, بالم جیسے. ویسے چاہت جو ہے نا, نہ ہو تو ایک ذرہ بھی گراں گزرتا. چاہت ہو تو دنیا کا بوجھ آپ سہار جاتے ہیں. اچھا, چھوٹا سا ریسٹ ہاؤس تھا وہاں پہ اشوفی کے باغ میں, اور آگے وہ باغ بہاراں تھا, میرے خوابوں کا باغ. اب شاید ویسا نہ رہا ہو, لیکن ہوتا یہ ہے کہ ود دا پیسیج آف ٹائم جو آپ سوچتے ہیں وہ فینٹسی میں وہ بڑا ہوتا جاتا. اور اسی لیے جب آپ وہاں پہ دوبارہ جاتے ہیں تو وہ فینٹسی مسمار ہو جاتی. میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا. میرے آنکھوں میں وہ فینٹسی بسی ہوئی. جب میں دیکھتا ہوں, مطلب اشوفی کے باغ اب عام ہے, اس کے کنارے جو ایک انسیڈنٹ ہوا تھا K2 کہانی میں جب محمد علی ڈاکی آیا تھا, وہ میں بعد میں بیان کروں گا. یعنی ریفرنس اس کے اتنے زیادہ اسٹرانگ ہے کہ میں بار بار اشوفی کے باغوں کی طرف جاتا ہوں. اچھا, تو اشوفی کے باغوں کے آغاز میں چند قدیم چناروں کے سائے میں ایک بوسیدہ ریسٹ ہاؤس تھا. آئی ڈونٹ نو کہ وہ اب تک ہے یا نہیں ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سیب کے درخت زیادہ پرکشش نہیں ہوتے, لیکن یہ ان کی مہک ہوتی ہے, ان سب کو جدا کرتی. جیسے پٹونیا کا پھول ہوتا ہے, بہت کامن ہے, عام دیکھیے بھری دوپہر میں اس پہ کوئی خوشبو نہیں, سر شام اس میں سے ایک خاص مہک آتی. یہ کچھ سر شام کا سلسلہ ہے کہ شاید ہر پھول ہر پتا اس کے اندر سے ایک مہک آنی شروع ہو جاتی ہے. یہاں پہ میں ایک اور تذکرہ کروں گا. پہلے میں خوبانیوں کا کر چکا ہوں. ہمارا جو تھا گائیڈ یوسف, جس کا تخلص تھا, یہ اپنے آپ کو بھی یہی کہتا تھا, تو وہ خوبانیوں کی ٹوکری لیے کھڑا تھا یہیں اشوفی کے باغوں کے باہر کہ صاحب کھائیں گے, کیوں نہیں کھائیں گے, لیکن یہ آئی کہاں سے. کہنے لگے کہ یہ صرف اشوفی کے جو باغ ہیں صرف سیب کے نہیں, یہ خوبانیوں کے لیے بھی مشہور ہے, اور وادی شگر کی بہترین خوبانیاں یہاں پہ ہوتی ہیں. تو خیر میں نے ایک خوبانی اس ٹوکری میں سے اٹھا لی, منہ میں رکھا,
تو اس کی زردی میں جو گہری مٹھاس تھی نا، وہ جو ہزاروں برس پیشتر آریائی سوم رس تیار کرتے تھے نا، جو ظاہر ہے میں نے تو نہیں پیا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جو آریائی تھے جو سوم رس تیار کرتے تھے، نشاور مشروب تھا، اس کا ذائقہ بھی کچھ شگر کی قربانیوں کے رس جیسا ہوتا. کارواں سرائے، 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 کارواں سرائے. فیض صاحب نے کہا تھا موسم گل ہے تمہارے بام پہ آنے کا نام، اور یہ بام ہے اور بام دنیا ہے. یاد رہے کہ تبت کو بام دنیا کہا جاتا ہے اور بلتستان کو تبت خرد، یعنی یہ بھی ایک چھوٹی سی بام دنیا ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو موسم گل ہے وہ ضروری نہیں کہ مختلف رنگوں کا ہو. یہ جو پہاڑوں پہ گری برف ہے، یہ سفید پھول کھلے ہیں، سفید کمل کھلے ہوئے ہیں، اور یوں جانیے کہ یہ سفید کمل ایسے مقدس اور پاکیزہ ہیں کہ ان پر، ہر کمل پر، یہ ذرا تھوڑا سا اپنے تخیل کو محمیز دیں، ایک بدھا بیٹھا ہوا، کیونکہ جو ان کا مقدس بدھزم کا ہے سمبل، وہ کمل کا پھول ہے. جب بھی آپ دیکھتے ہیں مہاتما بدھ کا جو ہے وہ مجسمہ، وہ کمل کے اوپر ہوتا ہے. اور یہ حوالہ مجھے اس لیے بھی یاد آیا کہ آج وہ آپ کارواں سرائے کا ایپیسوڈ دیکھ چکے ہوں گے کہ یہاں کی جو خانقاہ ہے شگر کی، جس کو میں دیکھنا چاہتا تھا اور اپنے دوستوں کو دکھانا چاہتا تھا، جہاں وہ 3 چنار پرانے قدیم ترین ہے، تو وہاں جو پیر صاحب تھے ان سے بات ہوئی. انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ ہمارے ہاں، یعنی ان کا جو عقیدہ ہے اس کے مطابق لوگوں کو مطلب دکھ نہیں دینا چاہیے. یعنی ویسے تو بدھزم کہتا ہے نا کہ یہ مطلب سارا سنسار دکھ ہے، ہر شے دکھ ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو دکھ نہیں دینا چاہیے، لوگوں کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے. چنانچہ ان کے بقول ہم نے بدھزم کے کچھ اصول جو تھے وہ یہاں پہ اپنائے، یعنی ان کی عبادت گاہوں کو بھی قائم رہنے دیا ہے، اور ان کے جو اچھی باتیں تھیں ان سے سیکھی. اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بام دنیا پہ جو موسم گل ہے تمہارے بام پہ آنے کا نام، تو یہ جتنے بھی پہاڑ ہیں، ان پہ جتنی برفیں ہیں، یہ وہ کمل ہے جن پر مہاتما بدھ بیٹھے ہوئے. خواتین و حضرات، میں دراصل لامتنائی بول سکتا ہوں اس خطے کے بارے میں. میرا خیال ہے 40 برس پیشتر میں پہلی مرتبہ آیا ہوں گا، اور تمام راستے جو ہیں ایڈونچر کے اور جو حسیات کو مہمیز دینے والی ہوتی ہے نا کیفیتیں، ان کو حاصل کرنے والے، وہ سارے اس راستے پہ ہیں. اور یہ راستہ جاتا ہے اشوپی کے باغوں سے پرے اشکولے تک. ابھی میں اشکولے میں نہیں آؤں گا. ایک مجھے اور بات یاد آ گئی کہ ہم جا رہے تھے یہیں شگر میں ہی، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ شگر میں یہ طے ہے کہ 50 ورائٹیز ہیں خوبانیوں کی، اور سب سے میٹھی اور رسدار اور مہک آور خوبانیاں شگر کی ہوتی ہیں. اب ذرا تصور کیجئے کہ شگر کی خوبانیوں کی مہک بھی ہو، سیب کی مہک بھی ہو، اور پھر اگر کوئی محبوب چلا آئے اس میں تو اس کی مہک شامل ہو جائے، تو اس جیسا عطر دنیا میں کہاں ہو سکتا ہے. تو بہر طور وہ میں بات یہ کرنے لگا تھا کہ ہماری ویگن جا رہی تھی اشوپی کے باغوں سے آگے. وہاں پہ میں نے ایک دیکھا خوبانیوں سے بھرا ہوا درخت.
اچھا بلیو می، جس طرح زرد سورج ہوتے ہیں نا، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں زرد سورج کھلے ہوئے ہیں، پتے دکھائی نہیں دیتے. تو میں نے ویگن رکوا لی. میں نے کہا کہ یہ ذرا دیکھتے ہیں کہ 2-4 خوبانیاں کھاتے ہیں. تو باقی ٹیم ممبر بھی اتر گئے. تنہا درخت، اکیلا درخت برسر راہ. تو ہم نے وہاں سے خوبانیاں اتاریں، کچھ کھائیں، کچھ ساتھ لیے. لیکن اس میں جو چنبے کی بات تھی وہ یہ تھی کہ تھوڑی دور جا کے ہم نے مڑ کے دیکھا، یقین کیجئے وہ خوبانیوں کا درخت اسی طرح بھرا ہوا. میرا یہ خیال تھا کہ جتنی خوبانیاں ہم نے توڑی ہیں وہ ان سب کے گیپ ہوں گے، کہیں سے پتے نظر آتے ہوں گے. اب یہ فینٹسی کہہ لیجیے کہ جہاں سے ایک خوبانی اتارتے تھے ایک اور خوبانی نمودار ہو جاتی. یہ سارے اشکولے کے کمال ہیں، یہ سارے حشوپی کے اور شگر کے کمال ہیں کہ انسان ایک ایسی فینٹسی میں داخل ہو جاتا ہے. اچھا جو سیب کے درخت ہوتے ہیں نا وہ کچھ زیادہ رومانوی نہیں ہوتے، کبڑے سے ہوتے ہیں، کوئی اتنا ان میں ہوتا بھی نہیں ہے. اور انہیں دیکھ کر ہمیشہ مجھے وہ برکت علی خان، استاد برکت علی خان کا وہ گیت یاد آ جاتا ہے کہ باغوں میں پڑے جھولے، تم بھول گئے ہم کو، ہم تم کو نہیں بھولے. چراغ حسن حسرت نے اسے لکھا، مولانا چراغ حسن حسرت نے، اور یہ ہر شخص نے گایا. تو باغوں میں پڑے جھولے کے حوالے سے، جھولوں کے حوالے سے سیب کے درختوں کے ساتھ جھولے ڈالنا ذرا مشکل ہے، کیونکہ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں. ایک میں روایت آپ کو لاہور کی سنا دیتا ہوں. لاہور میں ایک زمانہ ہوتا تھا، وہ بڑی مشہور کہاوت تھی کہ مطلب ہے کہ 7 دن ہیں اور پتہ نہیں کتنے میلے ہیں، میں کون کون سے میلے میں جاؤں. اب واقعی یہ درست تھا. تو ایک تو میلہ چراغا ہوتا تھا، لیکن ایک ہوتا تھا اس کو کہتے تھے پہلے پیر کا میلہ، اور یہ اس کے بعد معدوم ہو چکا ہے، تاریخ کے صفوں میں دفن ہو چکا ہے. اور پہلے پیر کا میلہ کیا ہوتا تھا کہ یہ شالیمار باغ میں صرف عورتیں جا سکتی تھیں. عورتوں سے مراد ہے لڑکیاں. اچھا میں چھوٹا سا تھا، اتنا سا 5-6 سال کا. تو میری خالہ جی، وہ خالہ مجھ سے 8-10 سال بڑی ہوں گی، وہ بالی مٹیار تھیں، وہ مجھے ساتھ لے گئیں. وہاں ایک موٹی سی عورت کھڑی شالیمار کے دروازے پہ. تو اس نے کہا کہ میری خالہ کو کہا، نہیں کڑیے اے مرد نو کتنے لے کے جا رہی ہیں، مطلب یہ کہ مرد لاؤڈ نہیں. جو خالہ جان کا تو پارا چڑھ گیا نا، ان سے کہا اندھی ہوتی ہے، مطلب بچہ ہے اس کو مرد کہہ رہی. اچھا میں نے بھی منہ بسور کے، مجھے سمجھ تو نہیں آ رہی، بار طور میں چلا گیا. اب وہ کہتی ٹھیک تھی، یہ بچہ جو رہا تھا تو میں بچہ، لیکن ذرا میں مطلب کھچرا سا تھا، آبزرو کرتا رہتا. ایک چیز تو میں نے یہ آبزرو کی کہ جو شالیمار کے فوارے ہیں ان کے گرد کھوکھے لگے ہوئے ہیں. تمام لڑکیاں ہیں بیچ رہی ہیں وہی یوزل کنگن ہے، ہار سنگار ہے، جو بھی اس زمانے کے میک اپ کی چیزیں تھیں، کھانے پینے کی چیزیں. جو سب سے انٹرسٹنگ چیز تھی نا، یہ چھوٹے سے بچے نے نوٹ کی، وہ یہ تھی کہ 2-3 لڑکیوں نے جو دکاندار تھی انہوں نے مونچھیں لگائی ہوئی تھی، وہ جو آرٹیفیشل نہیں ہوتی، ایک زمانے میں انارکلی بازار میں بکتی تھی، تو 2 روپے میں مونچھیں ملتی تھی. تو وہ صاحب جو بیچتے تھے نا وہ کہتے تھے 2 روپے میں گورنر ہی خرید لو، کیونکہ امیر محمد خان گورنر تھے، ان کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور مصوب اٹھائے گئے. یعنی لوگ تب بھی اٹھائے جاتے تھے وہ مونچھیں بیچنے. خیر وہ لڑکیوں نے مونچھیں لگائی مرد بن کے، اور دوسری لڑکیاں ان کے ساتھ فلرٹ کرتی تھی جیسے مردوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور وہ لڑکیاں جو مونچھوں پہ تاؤ دے کے وہ بھی ان کے ساتھ. یہ ایک معصوم سی تفریح تھی جو میں نے نوٹ کی اس معصوم سے بچے. اچھا جب آپ اندر جاتے تو میری ماسی جو تھی خالہ، وہ ایکسپرٹ بندریا تھی، درختوں پہ چڑھنے کی ماہر. اینڈ شی نیو کہ کون سے درخت کے کون سی ڈال پہ جھولا اچھا پڑ سکتا ہے، اور وہ لے کے جاتی رسا اوپر سے جھولا ڈالتی تھی. اس کے بعد وہ سکھیاں جھولا جھلانے لگتی تھی. حشوپی کے باغوں کو دیکھ کر
وہی چیز یاد آتی، وہ آموں کے باغ تھے اور باغوں میں پڑے جھولے، تم بھول گئے ہم کو، ہم تم کو نہیں بھولے۔ کارواں سرائے، 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 کارواں سرائے۔ اچھا، سنو لیک کے اسی چیپٹر میں اشوپی کے حوالے سے جو اس کا اختتام ہے وہ ایک خاص ریفرنس ہے اندلس میں اجنبی کے ساتھ، کہ جیسے کرمونا کے اندلسی قصبے سے اشبیلیا واپس آتے ہوئے مالٹے کے شگوفوں کی مہک بس کے اندر آ کر ٹھہرتی تھی، جیسے فرانس کے ضلع شیمپین میں انگوروں کے باغوں میں سر شام شور مچانے والے لاکھوں جھینگر دور تک آپ کے کانوں میں گونجتے تھے، جیسے ڈوگ با یزید سے ارض روم تک نو کے پہاڑ ارارات کی ٹھنڈک آپ کے ہمسفر ہوتی تھی۔ مجھے نو کا پہاڑ یاد آ گیا، ڈوگ با یزید کے نو کا پہاڑ جو ہے نا، اس کی بھی یعنی خوبصورتی پہاڑوں کی نا، 2-3 میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ اتنے بلند نہیں ہیں، لیکن ان میں ایک سحر ہے، جادو ہے۔ فوجی یاما ہے جاپان کا، ہماری راکا پوشی ہے، یہی جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے ارارات کا، مطلب ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح کی کشتی وہاں پہ لنگر انداز ہوئی تھی، اس کے اوپر پورا پروگرام کسی وقت کریں گے کہ وہ کیا فینٹسی ہے اور کیا واقعی وہاں پہ لنگر انداز ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، لیکن اس بہت ہی خوبصورت۔ یہاں آپ دیکھیے، میں کوئی کمپیریزن نہیں کر رہا، میرے پس منظر میں جو بلند ترین پہاڑ ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ اگر نوح کا سیلاب ان علاقوں میں آیا ہوتا، ہر ایک پہاڑ ایسا ہے جہاں نوح کی کشتی ٹھہر سکتی تھی۔ جیسے ہر کنول کا پھول جو ہے سفید، اس کے اوپر ایک بدھا بیٹھا ہوا ہے۔ ایک مسٹک جو کشش ہے ان پہاڑوں میں، وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ میں پہلے ریپیٹ کر چکا ہوں کہ جب رائنولڈ میسنر سے کہا گیا کہ تو آپ آسٹریا میں، سوئٹزرلینڈ میں آپ کے ماؤنٹینز ہیں، آپ بار بار مڑ مڑ کے پاکستان کیوں آتے ہیں؟ تو اس نے ایک کلاسک فقرہ بولا تھا، اس نے کہا ان سوئٹزرلینڈ وی ہیو ہلاکس، mountains are only in Pakistan. So these are those mountains. اور یہ سب تقریباً 20,000 فٹ سے بلند۔ وہ جو ہے یورپ کی بڑی خوبصورت ہے، مون بلان، دیکھیے ہمارے ہاں تو ان کا نام رکھا ہوا، بارہ مون بلان جو ہے، اور شامونکس کے ذریعے وہاں جاتے ہیں اب تو، مطلب وہی ٹرین کے اوپر وہاں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں اس کے دامن تک، وہ 16,000 فٹ ہے، ہمارا تو ذرا خنجاب 16,000 فٹ۔ چنانچہ ان کے مقابلے میں یہ جو 20,000 فٹ کے جائنٹ ہیں، یہ دے آر ان ہنڈریڈس۔ یہ میرے پس منظر میں وہاں سے لے کے جہاں پہ شام اتر رہی ہے، بادل اتر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ابھی بارش بھی آ جائے، وہاں سے لے کر اس پورے پینوراما میں وہاں تک جاتا ہے۔ میرا خیال 50 ماؤنٹینس تو ایسی ہوں گی جو 100 فٹ 20,000 فٹ سے زیادہ ہیں، اور ان کے کوئی نام نہیں۔ تو کیوں نہ ہم ان کو کارواں سرائے کا نام دے دیں، جہاں پہ ہم نے یہ ریکارڈ کیا ہے۔ اور اس کے مختلف نام میں نے ہمیشہ سجیسٹ کیا ہے حکومت وقت سے کہ دیکھیں ہمارے اصل ہیرو جو ہیں وہ ہیں ماؤنٹینئرز، سیاح، مصنف، آرٹسٹ، اس قسم کے لوگ۔ آپ اتنی ماؤنٹینز ہیں نارتھ میں، ان کو ان کے نام ہی دے دیں۔ مطلب یہ ہے کہ اب جو کہ محمد علی ستوارہ ہے، اس نے ایک کارنامہ سر انجام دیا ہے، ساجد اس کا بیٹا کر رہا ہے، بلکہ ساجد کو خبر ملی نیپال میں تھا، اس کا میسیج مجھے آیا کہ وہ مجھے ملنے آ رہا ہے، اگر وہ ان ٹائم پہنچ گیا تو اس سے بھی بات کریں گے۔
اور نذیر صابر ہے، اشرف امان ہے، اشرف امان پہلا بندہ K2 پہ، نذیر صابر پہلا بندہ پاکستانی آن ایوریسٹ. ان کے نام پہ ماؤنٹینز ہونی چاہیے نا. شہروز آ گیا ہے، کیسی کمال کی سمینہ بیگ ہے، اور وہ جو ہے نائلہ کیانی. مطلب میرے ذہن میں تو آہستے چلے جا رہے ہیں. مصنفین جو ہیں وہ ایسے مصنفین چنیں. مطلب منٹو ماؤنٹین کتنا اچھا لگتا ہے، اتنا بڑا آدمی. بیدی ماؤنٹین، بیدی یہاں کے تھے، کرشن ماؤنٹین. سعادت حسن منٹو تو ہو گیا، عبداللہ حسین وغیرہ. آنر کریں اپنے، اتنی ماؤنٹینز ہیں، اینڈ دا ماؤنٹینز ول فیل آنرڈ. ایک کا نام اگر آپ چوتائی ماؤنٹین رکھتے ہیں، عبدالرحمن چوتائی کو، کبھی کسی نے غور کیا ہے کہ وہاں پہ کینیڈی ماؤنٹین ہے امریکہ وغیرہ میں، اسی طرح اور بڑے بڑے نیلر پہ. یہاں ایک ایسا بلند پہاڑ نہیں جس کا نام جنا ماؤنٹین ہو. کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ یہ نالائکی نہیں آپ کی. جس بندے نے آپ کو یہ ملک دیا، کریٹ کیا، یہ ماؤنٹینز وغیرہ ساری ظاہر ہے کہ اس کی کاوش سے آپ تک پہنچی. اس کے نام کی یار ایک کوئی بلند ماؤنٹین، اس کا نام آپ جنا ماؤنٹین رکھتے، ایک اور کا آپ اقبال ماؤنٹینز نہیں رکھتے. تو یہ میں اسے نالائکی کہوں گا، یا یہ ہے کہ لوگ اتنے سیلفش ہیں کہ وہ اپنی پروجیکشن میں مصروف ہیں. تو یہ ظاہر ہے اس کا اثر تو کوئی ہوگا نہیں. ہم خود ہی نا کسی وقت بیٹھ کے کارواں سرائے میں، میرا خیال ہے ایک پروگرام کرنا چاہیے کہ مختلف ماؤنٹین جو ہیں ان کے نام کن لوگوں پہ رکھنے چاہیے. ایسے لوگ جنہوں نے احسان کیے ہیں اس ملک پہ بغیر کسی معاوضے یا فائدے کے، جنہوں نے بغیر کسی بھی ذاتی منفعت کے اس ملک پہ احسان کیے ہیں، ان کے نام کو بھی تو آپ غور کریں. مثلاً حکیم سعید صاحب، ان جیسا سمپل آدمی، ڈیفینیٹلی مطلب ہی واز ویری رچ بیکاز آف ہمدرد دواخانہ، لیکن ایز اے پرسن میں نے ان کے ساتھ ڈیل کیا ہے. میرے گھر بھی وہ تشریف لائے، دال کھاتے تھے، ایک ایچکن ان کے پاس تھی. صوفی لوگ تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کو گورنر بھی لگایا گیا لیکن ان کو راس نہیں آئی گورنری. حکیم سعید ہو سکتے ہیں. اس کے بعد جو بہت ہی معتبر میرے لیے محترم نام ہے، قائد اعظم کے بعد اگر کسی شخص کا نام لیا جائے اور میں کھڑا ہو جاؤں تو وہ عبدالستار ایجی صاحب. مطلب ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے اوتار آتے رہتے ہیں، تو وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ان کے یہاں پہ کوئی ہلال بنا ہوتا ہے یا نور پھوٹ رہا ہوتا ہے. یہ ان کے کام ہوتے ہیں خلق خدا کے لیے. تو ایجی صاحب کے جو کام ہے، میں نریٹ کرنا شروع کر دوں تو آپ مطلب ہے کہ آپ حیران رہ جائیں، بلکہ آپ کو پتہ ہوگا. مجھے ایک ایوارڈ کی پیشکش ہوئی، اور آپ جانتے ہیں ایوارڈ وغیرہ لینے کا میں مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں، اور مجھے اچھا بھی نہیں لگتا کہ کیا ایوارڈ لینا. ایک ادارے کا آیا کہ جی ہم آپ کو لائف ٹائم پتہ نہیں ہے. میں نے کہا جی میں نہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی عبدالستار ایجی صاحب تشریف لا رہے ہیں ایوارڈ دینے کے لیے. میں صرف ان کے لیے گیا اور ان سے ایوارڈ وصول کر کے میں نے یہ کہا کہ ایجی صاحب اگر مٹی تھوڑی سی اٹھا کے بھی یہاں پہ میرے سر پہ ڈال دے تو دل بھی آنا. ہی واز سچ اے گریٹ پرسن. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا ان کے بارے میں. ایک اور پرسن، ڈاکٹر رتھ فاؤ، یعنی آپ دیکھیں خاتون غیر ملکی ہے، کراچی سے گزر رہی ہے، ایک کالونی میں جاتی ہے جہاں کوڑ کے مریض ہیں، نہایت ہی خوبصورت خاتون. وہ کہتی ہے میں نے ان کی مدد کرنی ہے. وہ وہاں سیٹل ہو جاتی ہیں، بوڑھی ہو جاتی ہیں، اینڈ اپنے کلینک جو انہوں نے کھولے، جو علاج معالجے کیے. پاکستان واز دا فرسٹ کنٹری ان ایشیا جہاں کوڑ ختم ہو گئی بیکاز آف ڈاکٹر رتھ فاؤ. ان کی جب تدفین ہوئی ہے تو پاکستانی پرچم میں لپیٹا گیا. تو کیا ایک ماؤنٹین رتھ فاؤ نہیں ہو سکتی؟ کارواں سرائے، کارواں سرائے.
Karvasaraye, 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 Karvasaraye. آخر میں میں آپ کو پہاڑوں کا ایک چھوٹا سا قصہ سنانا چاہتا ہوں کہ پہاڑ کتنے سینسٹیو ہوتے ہیں. جب آپ اشکولے کی طرف جاتے ہیں، پل پار کیا، وہاں پہ ایک تختی لگی ہوئی تھی، اور تختی کیا تھی انگریزی میں لکھا ہوا، وہ میں آپ کے پڑھ کو سناتا ہوں. یہ ایلیسن تھیں، ایک خاتون، اور پولینڈ کی جو ایک داستانوی کو پیما تھی وانڈا. میرے پاس ان کی سائنڈ کتاب ہے، ان کے بارے میں پھر کبھی بتاؤں گا. ویری فیمس وانڈا. اس کی ہم پلہ تھی اور دنیا کی دلیر ترین خواتین میں سے. اس نے پہلے ایوریسٹ کیا، اور وہ چاہتی تھی کہ ایک ریکارڈ بناؤں، اور ایوریسٹ سے سیدھا وہ K2 پہ گئیں، لیکن واپسی پر ایک حادثے کا شکار ہو گئی. تو ایلیسن جو تھیں وہ بال بچوں والی تھی، ان کے بچے تھے. وہ بچے جو تھے انہوں نے والد سے فرمائش کی کہ ہم ڈیڈیز ماؤنٹین دیکھنا چاہتے ہیں. نذیر صابر ان کو لے کے گیا، ایک ہفتہ وہاں پہ رہے K2 بیس کیمپ، اور وہاں وہ بچے چھوٹی چھوٹی تصویریں بناتے تھے. دس از ممیز ماؤنٹین. اور اس کی ایک کتاب شائع ہوئی. تو اس کی یاد میں چٹان پر ایک تختی بنا کے لگائی گئی. اور لگائی کیسے؟ اس کا خاوند آیا، اور ہمارے ہیں جیسا کہ رواج ہے، وہ میخیں لے کے آئے ہوئے تھے کہ یہ ہم نے اس چٹان ٹھونکنی ہے. تو اس کے خاوند نے، ایلیسن کے خاوند نے کہا، یہ آپ کیا ظلم کر رہے ہیں؟ یعنی آپ یہ چٹان زندہ ہے، آپ اس میں میخیں ٹھونک رہے ہیں. میخیں تو حضرت عیسیٰ کے پاؤں میں ٹھونکی گئی تھی. کتنا بڑا ظلم ہوا تھا. چٹان بھی ایک زیرو ہے، قدرت زیرو ہے، درختوں میں، شجر میں، ہر چیز میں. ان کے خیالوں انہوں نے کہا اس چٹان میں یہاں پہ کیل نہیں ٹھونکنے دوں گا. چنانچہ اس کو جو تختی تھی، میں نے خود دیکھا، اس کو کسی گوند یا کسی اور چیز سے جہاں چپکایا گیا ہے. اور تختی کے اوپر کیا لکھا تھا؟ مدر آف ماؤنٹینس. یہ اس کو کہا گیا شاگوری کو، K2 کو. مدر آف ماؤنٹینس سچ ونڈر یو کنسیو، ہاؤ کین ون سو اسمال ڈریم آف میجرنگ their scale. In fond memory of Alison Hargreaves, who died on her way down after successful scaling the summit of Shagori, Mount Gordon Austin, K2, on August 13, 1995. Karvasaraye, 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 Karvasaraye.